أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Surah Baqarah verse 21 and 22 يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. O mankind, worship your Lord Allah Azza wa Jal, who created you and those who were before you, so that you may become al-muttaqun, pious, of the one who fears Allah Ta'ala. Verse number 22. Who has made the earth a resting place for you, and the sky as a canopy, and sent down water, rain from the sky, and brought forth therewith fruits as a provision for you? Then do not set up rivals unto Allah Azza wa Jal in worship, while you know that He alone has the right to be worshipped. वर्स नंबर 22 के लिए हमारे पास यहाँ पे एक नोट है हदीस की शक्ल में. Abdullah radiallahu anhu narrated, I asked the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, what is the greatest sin in consideration with Allah Azza wa Jal? Repeat. What is the greatest sin in consideration with Allah subhanahu wa ta'ala? सबसे बड़ा कबायर गुनाह क्या है अल्लाह ताला के ताल्लुक से? He said, sallallahu alaihi wasallam, that you set up a rival unto him, unto Allah subhanahu wa ta'ala, though he alone created you. तो किस अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला के ताल्लुक से सबसे कबीरा गुनाह क्या है? नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आप कोई भी जब अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराता है, किसी को उनके साथ खड़ा करता है, राइवल, और ये जानते हुए कि वाहिद आपको बनाने वाले खालिक और मालिक कौन है? अल्लाह ताला है. That is indeed a great sin. जुल्मुन अज़ीम है ये. Then I asked, what is next? इसके बाद अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु आगे पूछते, इसके बाद क्या? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, he sallallahu alaihi wasallam said, to kill your son lest he should share your food with you. कि आपने बेटे का कत्ल कर दीजिए. इसके बाद कबीरा गुनाह क्या है? कि आपने बेटे का कत्ल कर दीजिए, ये इस डर से कि कहीं मेरे मेरे मेरी खाने में, मेरी चीज़ों में कहीं शरीक ना, कहीं मेरे साथ ये शिरकत ना करे, कहीं मेरे साथ मेरी चीज़ों में हिस्सा ना बन जाए. इस डर से क्या करते हैं आप, जो है लड़के का कत्ल करते हैं. इसके बाद अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु पूछते, इसके बाद और क्या कबीरा गुनाह है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, to commit illegal sexual intercourse with the wife of your neighbor, कि आप अपने पड़ोसी के साथ क्या कर रहे हो? नाउज़ु बिल्लाह ज़ालिक, ज़िना कर रहे हो. सहीह अल बुखारी वॉल्यूम 6 हदीस नंबर 4. तो क्या हमने सीखा कि सबसे मेजर सिंस में क्या क्या है, कबीरा गुनाह में क्या क्या आता है, जो इस हदीस से हमें वाज़ेह है. सबसे पहला, शिर्क अकबर करना, अल्लाह ताला के साथ किसी भी किस्म का शिर्क करना. दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उश्रिका बिका अअलमु वअस्तग़फिरुका लिमा ला अअलम. दूसरा कबीरा गुनाह क्या है? कत्ल कर देना अपनी औलाद की. किस डर से? कहीं कि हिस्सेदार ना हो जाए उनकी जो भी चीज़ है उनके खाने में. तो अल्लाह ताला हमें हर किस्म की क्या करें, अल्लाह ताला हमें हर किस्म के गुनाहों से बचा के रखे, फितनों से बचाए. ये क्या है? एक फितना है ये, जहाँ पे बाप अपने बच्चे को उसका हक नहीं देता है, जहाँ पे बाप सोचता है कि अगर ये एक और औलाद हो जाएगी तो उनके काम या वो उस बच्चे को प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे. तो उसको अगर आप लिटरल मीनिंग देखिएगा तो क्या होता है कि शौहर है या सास है या ननंद है, वो क्या करती हैं? बीवी पे प्रेशराइज करती है, बहू पे प्रेशराइज करती है, भाभी को प्रेशराइज करती है, इनडायरेक्टली तंज ताने से जो भी करती है, या शौहर प्रेशराइज करता है बीवी को क्या कराने के लिए? अबॉर्ट कराने के लिए. और अगर वो औरत जाके अबॉर्शन करा देती है तो क्या हो गया? ये एक कबीरा गुनाह हो गया.
کہ آپ نے ایک جان کو، یہ میں نہیں کہہ رہی، حدیث میں ہے یہ بات، کہ آپ اولاد کی قتل کر رہے ہیں کس ڈر سے کہ اس کے آنے سے اس کو فاقے ہو جائیں گے، اس کو وہ غریب ہو جائے گا. کتنی عورتیں جان بوجھ کے یہ حرکت کراتی ہیں ایبورشن کا، یا ایسی گرم چیز کھاتی پیتی ہیں، یا جان بوجھ کے ایسے کام کرتی ہیں کہ وہ بچہ آگے بڑھ ہی نہ سکے، کیونکہ ان کو وہ ابھی سر درد لینا ہی نہیں ہے. ایک بچہ بھی ہے، اس کو پالنے کے لیے ان کو لگتا ہے کہ اب دوسرا بچہ پیدا ہو جائے گا تو ان کے لیے بڑا ہیڈیک ہو جائے گا، لہٰذا یہ کیا کرتی ہیں، جان بوجھ کے بچوں کو اندر ہی مار ڈالتی ہیں، نعوذ باللہ ذالک. تو آپ جو بھی کر رہی ہوں کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کا حال جانتے ہیں. آپ شوہر سے چھپا سکتی ہیں، گھر والوں سے چھپا سکتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ سے ہر کسی سے چھپا سکتی ہیں. تو یہ بہرحال جو بھی ہے یہ قتل کرنے سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ کیا ہے، کبائر ہے. کبائر یعنی میجر سنز ہے. تیسری بات جو آتی ہے وہ کیا ہے، زنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زنا کے قریب بھی نہ جانا. یہ کیا ہے کہ ایک آدمی یا عورت شادی شدہ ہونے کے باوجود کیا کر رہی ہو، یا کر رہا ہو، زنا کر رہا ہو، یہ ایک کبیرہ گناہ ہے، اس کی سزا موت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو ہر قسم کی فتنوں سے بچا کے رکھے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب جہنم وفتنة المحیا والممات واعوذ بک من شر فتنة المسیح الدجال. زنا سے بچنے کی دعا کیا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی وطہر قلبی واحسن فرجی، کہ اللہ میرے شرمگاہ کی حفاظت فرمائیے، آمین. اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منیع، کہ اللہ تعالیٰ میری شرمگاہ کی شر سے میری حفاظت کیجیے، آمین. تو یہ چند دعائیں ہیں، ان دعاؤں کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں، اپنا دفاع کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. Let's come to the tafsir of Ibn Tafsir as-Sadi rahimahullah, that Allah subhanahu wa ta'ala tells us why it is obligatory to worship Him alone, for He is your Lord who has bestowed upon you all kinds of blessings. He created you after you were nothing. He created those who came before you, and He bestowed upon you blessings both obvious and hidden. He made the earth a resting place for you. He made a resting place for you on which you build structures for your benefit. He caused you to cultivate it and till it. He enabled you to travel from one place to another, and he granted you many ways of benefiting from it. He made the heavens as edifice for the earth and on which you dwell, and he placed in it benefits that you need, such as sun, moon, and stars. اللہ تعالیٰ میں یہاں پہ مثال دے رہے ہیں. This is a general command that is addressed to all the people, instructing them to worship Him in a comprehensive way by obeying the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, heeding His prohibitions and believing in His words. Thus He commands them to do that for which He created them, as He says, I have not created the jinn and ins illa liya'budun, except to worship Allah subhanahu wa ta'ala. تو ہم کیا سیکھ رہے ہیں، ان باتوں سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ وہی بات بتائی جو ہم سے پہلے کے لوگوں کو بتایا، آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جتنے انبیاء پیغمبر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، کیا بتلایا کیا کہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو تاکہ تم کیا ہو جاؤ، متقیوں میں سے ہو جاؤ. اور کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جانو، اللہ تعالیٰ جن چیزوں نے ہمیں محرم حرام کر دیا اس چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ، جیسے میں نے بتایا آپ کو. اور بھی بہت چیزیں جو پوری کتاب ہے محرم کر کے، ساری چیزیں بتائی جو فوربیڈن ایکٹس ہیں ہمارے لیے، میجر اینڈ مائنر، اس کو پڑھا جائے کبھی. اینڈ بلیونگ ان ہز ورڈس، تو باذن اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے ورڈس کیا ہیں، کلام اللہ کیا ہے، قرآن ہے. Thus he commands them to do for what which he created them. اللہ تعالیٰ میں حکم دیتے کہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جن اور انسان کو کیوں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کے عبادت کے لیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین دی ہے، ہر قسم کی نعمتیں دی جو انسان، جو کھلی ہے بظاہر اور جو چھپی ہے. کھلی میں کیا کیا ہے، بظاہر نعمتیں کیا کیا ہے، آنکھ، ناک، کان، زبان، انگلیاں، ہاتھ، پاؤں، یہ کھلی ہیں. جہری چھپی ہوئی کیا ہے، دل، پھیپڑے ہیں، آپ کی پنڈیا، آپ کی جو پوری جو جسم ہے، جو اندر کی جو انٹرنل اسٹرکچرز ہے، جو آپ کی جو پوری انیٹمی ہے، ہارٹ کی، لنگس کی، لیور کی، کڈنیز کی، بلیڈر کی،
نروس کی، دانت کے اندر جو آپ کی جو روٹس ہیں، پلپس ہیں، جو آپ کی نیورون سسٹم ہے، جو آپ کا برین ہے، جو اس کی لائننگز ہے، ایپیتھیلیل لائننگز ہے، ہر چیز یہ ہڈن ہے، مگر یہ ہے، اس کو انسان ڈینائی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. تو یہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کن کن نعمتوں سے نہیں آپ کو نوازا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. He made earth as a resting place for you. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ارتھ کو کیا بنا دیا؟ مداد، آپ کے لیے ایک سکون گاہ بنا دیا ہے، آپ کے لیے آرام گاہ بنا دیا ہے، آپ کے لیے مقام بنا دیا کہ کہیں بھی رہو، جہاں اذان ہو کھڑی ہو جاؤ نماز کے لیے. پورے زمین کو کیا بنا دیا آپ کے لیے؟ جا نماز بنا دیا آپ کے لیے، مسجد بنا دی پوری زمین کو، سوائے کس کے؟ قبرستان اور باتھ روم کے. on which you build structures for your benefit. جہاں پہ آپ اپنے مکان بنا رہی، اپنا خاص مکان بنا رہی ہیں، اپنا اپارٹمنٹ بنوا رہی ہیں، اپنا ولا بنوا رہی ہیں، جو بھی کر رہی ہیں آپ، اپنا گھر بنوا رہی ہیں آپ. یہ کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں آپ کو زمین کا ٹکڑا. He caused you to cultivate it and till it. اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دے دیا. لوگ اپنا فارم ہاؤس بنائے ہوئے ہیں، مرغیاں پالے ہوئے ہیں، اپنی الگ الگ قسم کی جو ہے کیا کہتے ہیں، سبزیاں اگا رہے ہیں، پھل اگا رہے ہیں. کون دے رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اس نعمت کو. He enabled you to travel from one place to another. آپ کبھی انڈیا سے آپ مکے آ رہی ہیں، آپ سعودی جا رہی ہیں، پھر کہیں اور تمام دنیا میں گھوم رہی ہیں. یہ کون موقع دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اس نعمت سے نواز رہے ہیں. He made the heavens an edifice for the earth on which you dwell. اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو ایک تہ میں ڈال دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پکڑوا جو ہے ٹھہروا دیا کہ ہمارے سر پہ گرے نہ وہ. And he placed in it benefits that you need. اللہ تعالیٰ اسی آسمان میں وہ ہمارے چمڑیوں کو، ہمارے کھانوں کو، ہمارے دانوں کو، ہمارے بیجوں کو، ہمارے تمام ان چیزوں کو جس کو بڑھنا ہے، اس میں کیا دیتی ہے؟ سورج دیتی ہے، تاکہ ہمیں جو ہے راحت ملے، ہمیں جو ہے گرماہٹ ملے، تاکہ ہمارا بڑھاؤ ہو، گروتھ ہو. کس سے؟ اس کے دھوپ سے. کس کے؟ وسراجوں، اس سراج سے، منیرہ جو جل رہا ہے. اور کون بنانے والے سراج کو؟ اللہ تعالیٰ. اس سورج کو، وہ چاند جو ہمیں پھر رات میں ٹھنڈک دیتا ہے، سکون دیتا ہے، اس کو دیکھتے تو آنکھوں کو کتنی راحت ملتی ہے سبحان اللہ اس کی روشنی سے. کون ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ جو چاند، سورج اور ستاروں کو ہمیں دے رہے ہیں. ستارے، یا اللہ کبھی کبھی ستارے اتنے خوبصورت دکھتے ہیں آسمانوں پہ کہ یا اللہ سے بھی انسان کو دیکھتا رہ جائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے آج آپ زمین سے آسمانوں میں ستارے کو دیکھتے ہیں نا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے آپ کے گھر ہوں گے جنت میں، ایسے ستارے ہوں گے، بڑے بڑے آپ کے محل ہوں گے چمکتے ہوئے. اللہم اجعلنا منہم. And set down rain from the heavens. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسمانوں سے بارش برسا رہے ہیں. And the word sama translated as heavens refers to anything that is above you. Hence the commentators said that what is meant by heavens, sama, here is the clouds from which Allah subhanahu wa ta'ala sends down the rain. تو آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو تہ میں لگا دیا ہے. سبع سماوات طباقا. اللہ تعالیٰ نے 7 مضبوط آسمان ہمارے اوپر کھڑے کر دیے. سبع شداد. شداد نبا سے ہی آپ کی آیات ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہیں آسمانوں میں کیا ہے؟ سما ہے. سما سے مراد کیا ہے بھی اس آیت میں؟ وہ بادل ہیں. وہ بادل چھاتے ہیں، اور جب وہ چاہتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دھیمے دھیمے سے بوندے باری شروع ہو جاتی ہے. دھیمی دھیمی بوندیں گرنے لگتی ہے جو انسان کو راحت دیتی ہے، سکون دیتی ہے. پھر وہ بوندے کیا ہوتی ہے؟ بڑھتی جاتی ہے، تب تک انسان جو ہے چھٹ جاتا ہے، کہیں چھپ جاتا ہے، کسی کوئی چھت کے سائے کے نیچے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جو ہمیں یہ نعمتیں دے رہے ہیں؟ یہ کون ہے جو اتنے عظیم ہیں؟ یہ کون ہے جو اتنے کریم ہے؟ یہ کون ہے جو اتنے لطیف ہیں؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عظیم کریم پاک ذات ہے، اور کوئی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی نعمت سے جو ہے ہمیں نواز رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو کیا بناتے؟ اللہم اجعلنی شکورا، بے انتہا شکر کرنے والا بنا دے. آمین. And brought forth therewith fruits. ثمرات. اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ ہمیں پھل دے رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اتنے پھل ہیں، اتنی ورائٹی ہے کہ انسان جب آپ جاتی ہیں ہوٹلس میں، اور جب آپ دیکھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے پھلوں کی ورائٹی ہے. انگور ہے، خربوز ہے، تربوز ہے، پھل ہے، سیب ہے، ڈریگن فروٹ ہے، کیوی ہے، اورنجز ہیں، مینڈرنز ہیں، گریپس ہیں، الگ الگ رنگت کے کیا ہے، عناب ہیں،
کوئی ہرا ہے تو کوئی کالا ہے تو کوئی بیگنی رنگ کا ہے، الگ الگ رنگت کے آپ کے جو ہے سیب ہوتے ہیں، پھر ناشپاتی ہے، کیلا ہے، اللہ اکبر، چیریز ہے، اسٹرابیریز ہے، اللہ اکبر، اتنی ورائٹیز ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. یہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، لطیف ہے، اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر کبیرہ. لا حول ولا قوة إلا بالله. فبأي آلاء ربكما تكذبان. This may include other crops such as grains, dates and so on. کھجوروں کی کتنی اقسام ہیں، امبر ہے اور اجوا ہے، سکری ہے، کتنی، اللہ اکبر، کتنی طریقے کے کھجور ہیں. یہ بھی نہیں کہ صرف ایک کھجور ہو، اللہ اکبر. دانے، کتنی قسم کے دانے ہیں، دال ہے، بینز ہیں، اللہ اکبر، کتنے قسم کے اللہ تعالیٰ نے میوے، کتنی چیزیں، اللہ اکبر، ہمیں نوازا، اللہ اکبر. الحمدللہ رب العالمین. ایز اے پروویژن فار یو، آپ کو دیا ہے، آپ کو دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ہمیں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جانوروں کو نہیں، معاشوں کو نہیں، کیڑے مکوڑوں کو نہیں، چڑیا اور تتلوں کو نہیں، انسان کو. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ انسان کو دے رہے ہیں. واللہ الحمدللہ کثیرہ سبحان بکرۃ وصیلا. الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب السماوات رب الارض رب العرش العظیم. الحمدللہ. To feed and to sustain you so that you might survive by means of it and enjoy it. پتہ یہ آیات ہمیں کیا دے رہی ہے؟ یہ ہمارے دل کو تازگی دے رہی ہے، ہمارے روح کو جو ہے یہ شکر گزاری کا جو ہے باعث بنا رہی ہے. الحمدللہ کہ کتنی نعمت اللہ تعالیٰ میں نوازا ہے کہ جس کو ہم صحیح معنی میں ڈینائی بھی نہیں کر سکتے. اتنی اللہ تعالیٰ نے کیا دی ہے، نعمت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے. الحمدللہ. So do not set up rivals to اللہ تعالیٰ. اب آئی مدعا کہ جو اتنی نعمتیں جو میں نواز رہے ہیں جس کی کوئی گنتی نہیں، ان گنت، انفائنائٹ، تو کیا نہ کرو، لا تشرک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کریو، چاہے جو ہو جائے. That is equals from among his creation which you worship as you should worship Allah Ta'ala and love as you should love Allah Ta'ala, although they are created beings like you who receive provision and are under his control, having not the slightest power either in heavens or on earth, and they cannot benefit or harm you all at all. آپ اس چیز کو پوچھتی ہو، آپ اس چیز کے پیچھے بھاگتی ہو، آپ اس چیز کو مانتی ہو، آپ اس چیز کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتی ہو جو آپ کو کچھ نہیں دے سکتا ہے، جو خود اللہ تعالیٰ کے اوپر کیا ہے ڈیپینڈنٹ ہے، چاہے وہ انسان کی شکل میں ہو، چاہے وہ عامل کی شکل میں ہو، چاہے وہ آپ جو پتھر پہنتی، پخراج ہے، نیلم ہے، جو بھی آپ پتھر پہنتی ہو، ناز باللہ ذالک، جو بھی آپ تعویذ پہنتی ہو، جو بھی آپ دھاگے باندھتی ہو، جو بھی آپ ناز باللہ ذالک اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کو بھی شریک ٹھہراتی ہو، اس کے پاس اس مخلوق کے پاس کوئی طاقت و قوت نہیں ہے. ساری طاقت و قوت کس کی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، کہ کیا نہ کرو، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ وہ جو آپ کو سب کچھ نواز رہے ہیں، اور جس ذات کوئی معبود برحق نہیں ہے عبادت کے الا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. تو یہ بات واضح ہے کہ ہم کیا نہ کریں، کبھی بھی ہم جرت نہ کریں کیا کرنے کی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اللہ ربی لا اشرک به شیئا. آمین. When you know better, that is, when you know that Allah subhanahu wa ta'ala has no partner or equal with regard to the power of creation, granting of provision, or control of the universe, and he has no partner in worship, so how can you? كيف تكفرون بالله? How can you worship other gods beside Allah subhanahu wa ta'ala? When you know these things, this is something that is very strange and extremely foolish. یہ جاننے کے باوجود کہ مٹی میں پانی ڈالنے والے، اس پانی کے بعد اس بیچ میں سے جو ہے پھل اور پودا یا پتا نکالنے والے، وہ شاخیں نکالنے والے، ہمارے پیٹ کے اندر اس نطفے کو بڑھانے والے، اس کو الگ سے اس کو پھر ایک بچہ بنانے والے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہم ایک جو نطفے برابر تھے، آج ہم اتنا 5 فٹ
یا 4 فٹ یا جو بھی ہمارا 6 فٹ جو بھی ہمارا قد ہو، اتنے جو ہم لمبے ہو گئے ہیں، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ ہمیں بڑھانے والے کون ہیں؟ یہ ہمیں بڑا کرنے والے کون ہیں؟ یہ ہمیں غذا دینے والے کون ہیں؟ یہ ہمیں ہماری رگوں کو، ہڈیوں کو، چمڑیوں کو، چیزوں کو بڑھانے والے کون ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ، سوا اللہ تعالیٰ کی کوئی کوئی ذات، کوئی طاقت، کوئی قوت نہیں ہے۔ تو یہ سیدھی سی بات ہے کہ جو انسان ہر چیز کو جاننے کے باوجود کتنی، ہم تو بھول گئے تھے، ہم عامل کے پاس چلے گئے، ہم تو غلطی سے تعویذ پہن لی، ہم تو غلطی سے ہم نے نعوذ باللہ ذالک، ہم نے وہ پتھر پہنا ہوا تھا، ہم تو عامل کے پاس پہنچ کے بھی پتہ نہیں تھا۔ ڈونٹ یو ڈیئر سی دیز تھنگس کہ اللہ تعالیٰ کہتے اٹس ویری اسٹرینج اینڈ ایکسٹریملی فولش۔ بیوقوف نہ بنائیے، آپ جانتی تھیں، آپ کو پتہ ہے کہ واحد اللہ تعالیٰ کی پوری طاقت و قوت، اس کے باوجود آپ جان بوجھ کے عامل کے پاس گئیں، جان بوجھ کے آپ ساحر کے پاس کی، جان بوجھ کے آپ جو ہے اپنے تعویذوں کا جو ہے سہارا ڈھونڈا، ان پتھروں کا سہارا ڈھونڈا، ان غیر اللہ کے دروازوں پہ جا کے اپنے دستک دی، جان بوجھ کے آپ نے کیا۔ آپ کو پتا تھا کہ اس دروازے کو بنانے والے، اس مردے کے پاس جانے والے، اس مزار کو، ہر چیز کو بنانے والے کون ہے؟ واحد اللہ تعالیٰ ہے۔ تو انسان کیا کرتا ہے؟ نفس کی پیروی کر کے گناہ کر لے جاتا ہے، اور جب تک وہ احساس کرتا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، تب تک وہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی لیے پیاری عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہم کیا مانگا کریں؟ رشد۔ اللہ تعالیٰ سے ہم ہدایت مانگا کریں، اور ہدایت صرف جسمانی روحانی نہیں، دینی دنیاوی ہر طریقے کی ہدایت ہے، اس کو کہتے ہیں رشد۔ دعا کیا ہے؟ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، کہ اللہ ڈال دے میرے دل میرے ہدایت کو، اور بچا دے مجھے کس سے؟ میری نفس کی برائی سے۔ آمین۔ یہ دعا بہت ضروری ہے۔ نہیں یہ دعا آتی ہے، سیدھی سی دعا ہے جو اپنی ہم نماز میں پڑھتے ہیں، کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ This verse combines the command to worship Allah subhanahu wa ta'ala alone and the prohibition on worshipping anything other than Him. It offers clear evidence that it's obligatory to worship Him alone, and that the worship of anything other than Allah Azza wa Jal is invalid. کسی بھی چیز کو اگر آپ عبادت کریں، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ کوئی مزار ہو، چاہے وہ کوئی بدھ ہو، چاہے وہ کوئی درگاہ، چاہے وہ کوئی بھی قسم کی چیز ہو، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ناقص ہیں، بیکار ہیں، اپاہج ہیں، لاچار ہیں، فقیر ہیں، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ صرف ایک طاقت ہے جس کی ساری قوت، ساری کائنات، ساری ملکیت ہے، وہ کون ہے؟ مالک یوم الدین، قیامت کے روز کے مالک ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ If anyone accepts that he has no partner in these things, then by the same token he should also accept that Allah Ta'ala has no partner in worship. This is the clearest rational evidence for the oneness of Allah Azza wa Jal, of Al-Khaliq, and the invalidity of associating partners with him. The word that you may become pious uh, may be understood as meaning that if you worship Allah Azza wa Jal alone, then you will avoid His wrath and punishment because you have taken measures to ward that off from yourself. تو یہ جو بات آتی لعلکم تتقون کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہر قسم سے اپنے آپ کو ہر قسم کے شرک، بدعت سے بچانا ہے، آپ کو اپنے آپ کو میکسیمائز کرنا ہے، خاص طور سے کبائر سے، شرک سے اور بدعت سے۔ صغائر انسان سے ہوتے رہتے ہیں، جانے انجانے میں ہوں گے، ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ توبہ استغفار کرتے رہنا ہے، کیونکہ ہم کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہم کمزور ہیں، مگر اللہ تعالیٰ بس کیا کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو کس سے بچا کے رکھنا؟ کبیرہ سے بچا کے رکھنا۔ کبیرہ کیا ہے؟ شرک اکبر ہے، جو کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے۔ Because you have taken measures to ward off, or it may mean that if you worship Allah Ta'ala alone, you will become one of the pious who are described in fearing Allah Azza wa Jal. Both meaning are the same and complete and complement one another. The one who worships Allah Ta'ala properly is one who of the pious, and whoever is pious will be saved from the wrath and punishment of Allah Subhanahu wa Ta'ala. جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ سے تقوی حاصل کرے گا، اللہ تعالیٰ سے کیا کر دیں گے؟ دوزخ کی آگ سے اس کی نجات دے دیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم